अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ धमाकों वाली एपिसोड, यानी एपिसोड 47। तो आज की एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। सब काम छोड़ दीजिए, लेकर आ चुकी हूँ। और सब काम छोड़कर आप बिल्कुल मतवज्जा हो जाएं, क्योंकि आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़े की है। कुछ अलग सा होने वाला है और नावल जो है वो पीक पर जाता दिखाई देगा आपको। अब हर किस्म में कुछ ना कुछ धमाके होंगे, तो उसके लिए आप रेडी रहें। तो आज की एपिसोड की तरफ जल्दी से चलती हूँ। एपिसोड 47, नावल जानान बाय असमरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। नहीं, बस मैं जेलस होकर अभी दुखी हूँ, तो थोड़ी जिद्दी बनने का दिल चाह रहा है। वो अपना दिमाग चलाए, कुछ बेहतर बहाना तलाश करती उसके पहलू से हटने लगी, जब जासिम ने उसकी बाजू बेख्तियार पकड़कर रोक लिया। यशमा ने नासमझी भरी नाराज आंखों से जासिम को देखा, फिर उसकी मध्यम नीली आंखों में नरमी उतरी। सिद्धि बनने के लिए तो तुम्हें चाहिए जानबूझकर मेरे बाजू छीनो। ऐसे जाकर काउच पर सो जाओगी तो जिद्दी नहीं, मासूम सी बच्ची लगोगी। जबकि तुमने कहा था ना, तुम बला बन सकती हो जेलस होकर। वो उसके चेहरे को मुस्कुराती निगाहों में समोए, जैसे उसे उकसाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। यशमा ने आंखें सुकेड़ कर जासिम को देखा, पर वो यहाँ कैसे सो जाती? हॉस्पिटल में जब वो जासिम की बाजू के हिसार में सोई थी तब बात अलग थी, अब बहुत ज़्यादा अलग मामला था। मैं फिर सुबह बाजू नहीं दबाऊंगी आपकी, मंजूर है? कुछ देर शशोपंज किसी कैफियत में मुब्तला रहने के बाद वो बोली तो जासिम मुस्कुरा दिया। आई तो उसे हंसी थी, पर जनाब ने हल्क में दाब सी ली, कहीं वाकई यशमा का बला वाला रूप ना देखना पड़ जाए। अरे, पहले भी मैंने नहीं कहा था दबाने का, तुमने खुद ही दबाई थी बाजू। भला मैं इस दर्द का शिकवा क्यों करूंगा जो मेरी अपनी मर्जी से मुझे मिला हो? और हाँ, इस रोज दर्द इतना भी नहीं था जितनी मैंने एक्टिंग की थी। मैं थोड़े ड्रामे करने का शौकीन और आदी हूँ, तो तुम ये समझ सकती हो। वो अपने कारनामे का इजहार करे ना चाहते हुए भी यशमा की आंखों में खुशी से भर गया। कितना प्यारा लग रहा था वो ऐसे अपनी शरारतों के खुद ही पोल खोलता। मैं समझ गई, एक्टर हैं आप। सो रही हूँ लेकिन ऊपर चढ़ने वाली हरकत करने लगूं तो मुझे गेट आउट कर दीजिएगा जगाकर। मेरी नींद का बिल्कुल ख्याल करने की ज़रूरत नहीं, ओके? वो अपने गिर्द लिपटी शाल झिझक कर दुरुस्त करते इसे तमहीद से बांध रही थी, मगर तब घबराई जब जासिम ने उसकी गिर्द लिपटी चादर आहिस्तगी से उतार कर यशमा के वजूद से अलग की। इसे निकाल दो, ख्वामखा रात सोते में तुम्हारी गर्दन की गिर्द प्रेस हो गई तो। मैंने तुम्हारे लिए लूज नाइट वेयर्स इसीलिए मंगवाए हैं कि तुम बिना चादर भी कंफर्टेबल रह सको। अब क्या हम दोस्त होने के नाते इतना भी एक दूसरे की मौजूदगी में पुरसुकून और मुतमईन नहीं हो सकते बीबी? उसकी ताकीद और वजाहत पर नजरें सी झुका गई और सर हिलाते जबरन सा मुस्कुराई और चादर उतार कर जासिम के हाथ में पकड़ाई, जिसने इसने इसे तह करते गेंद की तरह काउच पर थ्रो किया। यशमा ने आंखें फाड़ते इस बंदे को देखा। चादर इसने ऐसे थ्रो की जैसे ये कोई रकीब या विलन थी। आ जाओ, पता नहीं कहाँ खो गई हो तुम। जासिम ने लेट कर तकियों पर सर रखे फिर से बाजू खोली तो यशमा को लगा अजीब तरह गला खुश्क पड़ने लगा हो। बालों को आहिस्तगी से समेट कर वो लेटते ही दाएं तरफ तकिए पर डाल गई, जबकि जासिम ने उसके सर रखते ही हाथ जरा अपनी तरफ किया तो वो जो इससे टच ना होने की कोशिश में सिमटी थी, जासिम के साथ करवट सी फिर जाते जा लगी। यशमा का चेहरा ऐसे सफ़ेद हुआ जैसे उसका सारा लहू खुश्क हो गया हो। तुम इतना क्यों कतरा रही हो मुझसे? सब जानते हुए भी जासिम को जो लुत्फ ये सवाल पूछते आया, इसका लेवल ही अलग था। यशमा ने नफ़ी करते जैसे उसकी बात जुटलाने की महूम सी कोशिश की। खुद सोचे हम इस वक्त कितने करीब हैं, कम से कम 2 इंच का फासला तो रहने दें। यशमा जरा खिसक कर दूर सी हुई तो जासिम की आंखें उसकी सादगी पर मुस्कुराई। ये लड़की हर कोशिश किया करती थी कि उसे जासिम के जज्बात की भनक ना लगे। पता नहीं क्यों आज तो इसे सुफियान अफरीदी पर भी प्यार आया, जिसने जासिम को इस लड़की की मोहब्बत का राज बता दिया था, क्योंकि ये लड़की तो शायद ये राज कभी खोलने की हिम्मत ना करती। फासले बढ़ाने के पीछे कोई खास वजह बीबी? जासिम ने इसे दोबारा करीब ना किया और अब इन दो में कुछ इंच की जगह बन चुकी थी। नहीं, बस ये अच्छा है इसलिए। यशमा ने गड़बड़ाते हुए जैसे वजाहत दी और जासिम के दिल की बहार मजीद गहरी होती गई।
تم پوری دنیا کے ساتھ ایک حساب کے سنگ چلتی ہو، بولنے سننے اور کرنے میں بہت سوچتی ہو، تمہارا ہر قدم بہت سوچ بچار کے بات کا نتیجہ ہوتا ہے، تو کم از کم میرے معاملے میں تم کچھ بھی مت سوچو، جو ہوتا ہے ہونے دو، یعنی ہم اگر یہ چند انچ کا فاصلہ ختم کریں تب بھی ہم دوست ہی ہیں۔ مجھے پتا ہے اپنی حد بھی، بس تم میری اچھی دوست ہو تو میں تمہیں اپنی بازو کا آرام دے کر تمہاری سچائی کو سراہ رہا ہوں۔ کتراؤ مت مجھ سے، ورنہ میں کترایا تو تمہیں روم میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ ساری باتیں پیار سے سمجھانے کے بعد اختتام پر جو جاسم نے دھمکی دی وہ اس کے شدت پسند ہونے کی چھوٹی سی جھلک تھی۔ یشما واقعی ڈر سی گئی۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی اور وہیں وہ مسکرا کر محظوظ ہوتا گھورا۔ نہیں، بس بتا رہا ہوں، مجھے شک کی نظروں سے نہ دیکھو جب میرے قریب ہوتی ہو۔ ویسے سچ میں خوفزدہ کر رہا تھا، وہ اچھی سمجھدار تھی، پر جاسم کی یہ باتیں سنسنی سا پھیلائے اس کے دماغ کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ مجھے یہ دھمکی لگ رہی ہے، خیر سو جائیں، اب مجھے بھی سونے دیں پلیز، ادھر دیکھیں۔ یشما نے اس کا منہ ہاتھ سے پکڑے دوسری طرف کیا اور جب ہاتھ اس نے جاسم کے سینے پر رکھا تو جاسم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر فوراً یشما کے ہاتھ پر رکھے اس کے ہاتھ کو سینے پر دبا لیا۔ جاسم اب اس کی طرف گردن موڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا، چمکتے فانوس پر نگاہیں ٹکائے بس وہ سکون کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ یشما کا سانس سا بھاری پڑ رہا تھا۔ ایسے وہ کیسے سوئے سمجھ سے باہر تھا۔ آپ چاہتے ہیں میں ساری رات الو کی طرح جاگتی رہوں؟ اس کے منع کرنے کے بعد یشما کا نڈھال تاثر والا چہرہ گردن گھما کر نہارنے لگا تو وہ اداس سا ہو کر شکوہ کر گئی۔ تم یشما کی طرح بھی جاگ سکتی ہو بی بی۔ محترم نے آنکھیں نچاتے ہی یہ معلومات میں اضافہ کرتی اطلاع دی۔ وہ دانت سی پیس گئی کہ بتا بھی نہیں سکتی تھی کس مشکل میں وہ شخص سے گھسیٹ رہا ہے۔ یشما تو الو نہیں، وہ فوری صفائی دینے کو بڑبڑائی۔ وہ سیاہ آنکھیں اسے دیکھ دیکھ کر ہی اس کی جان لینے کے در پر آ رہی تھی۔ ارے یہ تو نئی اطلاع ہے، بی بی تمہارے ساتھ رہ کر میری انفارمیشن میں کتنا اچھا اضافہ ہو رہا ہے۔ ویسے باہر جاتے ہی تم میں شیرنی سی نہیں انسٹال ہو جاتی؟ کیا کرارے جواب دیتی ہو تم یشما، ایسے جواب دینے تو میری پرانی حسرت تھی۔ وہ پھر سے ساری توجہ یشما پر دیے جسے بات سے بات نکال کر یشما کی کیفیت سے لطف لے رہا تھا، اور وہ کیا بتاتی کہ جاسم کی توجہ اس کے وجود میں کب کپاہٹ اتار دے گی، اور وہ اس لیے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ اس کے تیز دھڑکتے دل کو نہ بھانپ لے۔ کیا عزت رہ جاتی یشما کی بھلا؟ میں آپ کو بھی سکھا دوں گی، ابھی سوتے ہیں، میری آنکھیں چبھ رہی ہیں، سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ بات بڑھا رہا تھا جبکہ یشما تھی کہ محترم خان جاسم اور اغزی کی کوئی بات بڑھنے ہی نہ دے رہی تھی۔ تمہیں میں چپ رہا ہوں شاید، مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے میری دوست اتنا گریز بھی برت سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوئی زبردستی نہیں کرتا، تم یہاں سو جاؤ کاؤچ پر، میں جاتا ہوں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا تمہاری پہلی رات بے چین ہو کر کٹے۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ فیصلہ کن ہوا اور اپنی بازو بھی یشما کے سر سے نکال لی۔ وہ اٹھا اور دوسری طرف سے اٹھ بیٹھے پیر زمین پر اتارے۔ یشما جیسے اس کے خود ہی سوال اور خود ہی جوابوں پر سرتا پیر گھوم گئی۔ جاسم میں بس گھبرا رہی ہوں، بے چین نہیں تھی، اور میں بھی نہیں چاہتی کہ اپنے ہی روم میں آپ صوفے پر سوئیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں آفریدی حویلی جاؤں، صبح فجر کے بعد واپس آ جاؤں گی، بس یہ سب سے بہتر ہے، میں ذرا چینج کر لوں۔ وہ کیا نخریلا تھا آج تو، یشما بھی جیسے لاڈ اٹھوانے کے موڈ میں تھی۔ جاسم کے صوفے کے جانب پڑ رہی، اٹھا کر لا کر دی چادر بازو لمبے کیے جاسم کے تکیے کے پاس سے اٹھائے وہ اٹھ کر سرد مہری سے آگاہ کرتی، اس سے پہلے اٹھتی وہ سامنے آ کر تن گیا، دونوں بازو ٹراؤزر کی پاکٹس میں دیے ایکشن مار کر کھڑا حشمکی نگاہوں سے یشما کو گھورنے لگا کہ اس کی گالوں میں مقابل کی نظروں کی تپش پر سرخائی سے اترنے لگی۔ کیا تم ناراض ہو بی بی؟ ایسی تو نہیں ہو کہ مجھے اکیلا کر دو؟ تم نے میری آنکھوں کا انتظار دیکھا تھا نا، پھر بھی جانے کی بات کر رہی ہو؟ وہ اس کے لہجے کی نرمی پر ہی ہار گئی، رحم طلب نظروں سے جاسم کو دیکھنے لگی۔ ہاں ناراض ہوں، سارا یعنی کسی لڑکی کا نام لیا ہی کیوں آپ نے؟ بس مجھے برا لگ رہا ہے، کبھی زندگی میں غصہ نہیں آیا جیسا ابھی آ رہا ہے،
اوپر سے آپ کا یہ سوچنا کہ آپ مجھے چب رہے ہیں۔ سوچیں ذرا، اگر میں یہ سب کروں یا کہوں، جب آپ جیلس ہوتے ہیں تب کیا فوراً نارمل ہو جاتے ہیں؟ نہیں نا، تو میں کیسے ہو جاؤں؟ بس خفا ہوں تھوڑی۔ وہ بازو سینے پر لپیٹے نہ جانے کیسے یہ سب کہہ گئی جس بارے بالکل ارادہ نہ کیا تھا۔ جاسم کی پہلے آنکھیں مسکرائیں، پھر وہ خود بھی مسکرایا۔ ہاتھوں کو پاکٹ سے نکال کر اس نے یشما کی دونوں گالوں کو پکڑ کر کھینچ لیتے مروڑا کہ وہ اس پر کرا سی گئی۔ فوراً سے اس کے ہاتھوں کو پرے کی اپنی دونوں گالوں سے ہاتھ جوڑے۔ او مائی گاڈ، تم تو واقعی جیلس ہو کر بلا بن گئی ہو۔ میں تو ڈر گیا۔ سارا کے ساتھ 10-15 اور لڑکیوں کے نام بھی یاد کرتا ہوں۔ کتنی پیاری لگو گی تم ہر رات بلا بن کر لڑتی۔ در حقیقت یشما کا اسے لے کر جیلس ہونا جاسم کو تسکین دے رہا تھا، تبھی تو وہ اتنا خوش محسوس ہوا۔ اور یشما نے منہ پھلا کر آنکھیں ہی پھیر لی۔ پورا دن کیا کم لڑی ہوں گھر والوں سے اور گھر والوں کے لیے جو آپ کو بھی مجھے لڑتے دیکھنا ہے؟ وہ افسردہ تھی کہ یہ بندہ ایموشنلی کتنا ستا رہا ہے۔ ہاں، کیونکہ تمہیں اپنے لیے خود سے لڑتے دیکھنا اچھا لگے گا۔ کیوٹ ہو تم یشما۔ وہ اس کی سنگت میں سب بھول جاتا تھا اور یشما کی خوشی بس یہی تھی۔ وہ کتنے سٹریس میں رہا تھا آج، لیکن اس وقت کسی شرارتی بچے سا لگا۔ رات سونے کے لیے بنی ہے جاسم، وہ اسے یاد دہانی کرنا نہ بھولی، جبکہ اس بندے کو کیا پتا رات ہے یا صبح۔ اس کے لیے تو ہر وہ موسم اچھا پر لطف ہے جہاں یشما اس کے ساتھ ہے۔ تو آؤ سوتے ہیں، میں منہ سی لیتا ہوں، اب کبھی نہیں کہوں گا تمہیں چب رہا ہوں۔ بہت ستا لیا میں نے تمہیں، بی آؤ شاباش، تشریف لاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس کھینچ لایا تو یشما نے مسکراہٹ دی پر جاسم سے چوری چھپے۔ جاسم، وہ سخت عاجز آتی بولی، پر یہ واحد اکتاہٹ تھی جو جاسم کی انا کو کچھ نہیں کہتی تھی، بلکہ وہ اور مستی اور شرارت میں مبتلا ہو گیا۔ کیا جاسم، ٹائم دیکھو 1 ہونے والا ہے، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ ایک تو ان لیڈیز کے نہروں سے اللہ بچائے۔ وہ سارا ملبہ بیچاری یشما پر ڈالے خود ڈھیٹ بنا جا کر واپس بستر میں جاتے ہی لام لیٹ ہوا، اور ابھی یشما کے پاس لڑنے کا مواد تو تھا پر بیچاری کی ہمت جواب دے گئی۔ تبھی اس بار نہ کوئی جھجک آڑے آنے دی نہ گھبراہٹ، بلکہ خود جاسم کی بازو پکڑ کر سیدھی کی اور لیٹتے ہی فاصلہ بھی سمیٹا اور آنکھیں بھی بند کر لیں۔ جاسم نے مسکرا کر بی بی کی بے باکیاں ملاحظہ کی۔ اف، دل میں کوہ ہمالیہ کے پہاڑوں جیسی ٹھنڈک اترتی وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اب آپ کی آواز نہ آئے، وہ بند آنکھوں سے ہی بڑبڑائی، کیونکہ جاسم کی نظریں اسے سخت تنگ کر رہی تھی۔ پر بی بی، میں تو بس تمہیں دیکھ رہا ہوں خاموشی سے۔ جاسم نے اس الزام پر فوراً سے احتجاج بلند کیا۔ یشما نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ دیکھیں بھی مت، آپ کا دیکھنا بھی بولنے سا ہے، سمجھ کیوں نہیں رہے آپ جاسم؟ وہ سخت تھک ہار کر آخر بڑی بے بسی سے اس ظالم کے آگے شکایت کر گئی، اور اس بےخود لمحے نے جیسے دونوں کو ہی جکڑ لیا۔ میرا مطلب آپ کے چبنے سے نہیں اوکے نا؟ وہ بچوں کی طرح اسے دیکھتے سمجھانے لگی، مبادا وہ غلط مطلب نہ لے۔ اوکے بی بی، وہ مسکرا رہا تھا، یعنی ناراض نہیں تھا۔ یشما نے شکر بری سانس لی۔ آپ میرے پہلے دوست ہیں جاسم، میں نے کبھی دوست نہیں بنایا، تو آپ مجھے کبھی چب نہیں سکتے۔ میں بس تھوڑی شائع سی ہوں، یہ سمجھ لیں۔ بھلے ہم دوست ہوں، پر آپ کی نزدیکی مجھے مضطرب کر رہی تھی۔ غلط مت سمجھا کریں میری بات، سو جائیں اب۔ وہ اب اس کے پاس بے حد سکون میں تھی، اور جاسم اور رگزئی نے بس یہی چاہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے پاس گھبرائے نہ۔ وہ اسے اپنے سبب سکون کی نیند دینے کی کوشش میں کب سے بحث کرے جا رہا تھا، لیکن اس کی کوشش کامیاب ٹھہری، کیونکہ وہ اس کے قریب بنا بھاری سانس موجود تھی، اور اپنی ہتھیلی کا لمس بھی جاسم کے رخسار پر بخشے ہاتھ چہرے سے جوڑے سے یقین دلا رہی تھی۔ تم بھی سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا کر ہاتھ میں دبائے چہرہ سیدھا کرتے ہی آنکھیں بند کر گیا، تو یشما نے بھی نرم سا بنا گھبراہٹ مسکراتے جاسم کو دیکھا، پھر آنکھیں بند کر گئی۔ اس بار جاسم نے اپنی بولتی آنکھوں کو تب تک تمیز تھمائے رکھی جب تک وہ لڑکی سچ میں سو نہ گئی۔ پھر جاسم نے گردن پھیرے یشما کو دیکھا۔ اس نے یشما کا سکون دیکھ کر گہری پرسکون سانس لی۔ کیا کسی کے سکون سے ہم اتنا سکون بھی پا سکتے ہیں، یہ آج جاسم نے جانا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں تمہارے بنا رہ نہیں سکتا بی بی۔ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، اتنا عادی تو میں کبھی اپنا نہیں ہوا۔
جتنا یہ چند دن رات تمہارے ساتھ گزار کر تمہارا ہو گیا۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، یہ سچ میرا دماغ خراب کر رہا ہے۔ میں ڈر رہا ہوں، عجیب قسم کے ڈر ہیں اس بار۔ تمہارے ساتھ پوری زندگی بنا کچھ چاہے رہنا ہے مجھے بس۔ میں اور کچھ نہیں چاہتا یشما۔ میں تمہارے لیے عجیب سے احساسات پال رہا ہوں جو مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہے۔ کیوں آئی تم میری زندگی میں جانان؟ وہ جیسے اس وقت شدید الجھنوں میں گھرا تھا۔ شاید جاسم کو اس کی بری عادت کے ساتھ تھوڑی محبت بھی ہو گئی تھی۔ یہ چند دن وہ دو ایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے، کچھ تو اثر ہونا ہی تھا۔ پھر جب جاسم نے اس پر سے نظر ہٹائی، یشما کے ہاتھ کو دیکھا تو اسے جانان کہہ کر بات مکمل کی۔ پھر وہ خود بھی آنکھیں موند گیا جیسے زبردستی سونے کی کوشش میں ہو۔ نہ جانے کب اس پر نیند مہربان ہوتی، لیکن ابھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ ایک نئی صبح روح زمین میں گھل چکی تھی۔ وہ جب جاگا تھا ہرمل اس کے پاس نہ تھی۔ ولی نے سیدھا روم میں جا کر جھانکا تو ہرمل دکھائی دی، جس نے اپنا سر عبید رضوان کے سینے پر رکھا تھا اور وہ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ ولی نے دونوں کو بالکل ڈسٹرب نہ کیا اور واپس باہر آتے جاسم کو کال کی۔ ویسے بھی فجر کا وقت تھا اور وہ جانتا تھا اس وقت تک جاسم اٹھ جاتا ہے۔ جاسم کی نیند فون رنگ پر ٹوٹی۔ جاسم نے کسمساتے ہوئے فون میں اتری رنگ ٹون سے پہلے چشمہ کو اپنے پاس محسوس کرنا چاہا، پر وہ تو کمرے میں نہیں تھی، جس سبب وہ گھبرا کر جاگا۔ سائڈ ٹیبل پر اس کا بڑا فون بج رہا تھا، جبکہ کمرے میں کہیں یشما نہ تھی، نہ یشما کا بیگ اور چادر موجود تھا۔ جاسم کی نظر تبھی بجتے فون کے نیچے رکھی چٹ پر گئی تو جاسم نے لپک کر پیر بستر سے نیچے رکھے اور پہلے وہ چٹ اٹھائی۔ جاسم، مجھے زہرا کی کال آئی تھی، مجھے ارجنٹ نگہبان نکلنا پڑا۔ میں ناشتے تک آتی ہوں واپس، خبردار میرے بنا ناشتہ کیا آپ نے۔ رات میں بہت سکون سے سوئی اور اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ آپ اتنے سکون سے سو رہے تھے کہ میرا دل نہیں چاہا آپ کو جگاؤں، اور تبھی آ گئی۔ میں ٹیکسی لے لوں گی، آپ کی گاڑی نہیں لے کر گئی۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ اس پیغام کو پڑھنے کے بعد جاسم کو کچھ ہوش آیا کہ ولی کب سے کالز کر رہا ہے۔ چٹ کو مٹھی میں دبائے جاسم نے اپنی کیفیت درست کی اور کال پک کرتے فون کان سے لگایا اور واپس تکیے پر جا گرا۔ لالے، تم اور ہرمل ٹھیک ہو؟ جاسم نے کال لگتے ہی فکر سے پوچھا، مگر ولی کو الٹا اس کی فکر ہو رہی تھی۔ ہم ٹھیک ہیں، تم ٹھیک ہو؟ تم نے تو حال ہی نہیں پوچھا جا کر، نہ مجھے پہنچنے کی خبر دی۔ کل شام بھی کالز کی تھی تمہیں، مجھے فکر ہو رہی ہے تمہاری، بتاؤ کچھ ہوا ہے کیا؟ ولی کی بے قراری وہ بھی اپنے لیے دیکھ کر جاسم کا موڈ کچھ بہتر ہوا، ورنہ یشما کی کمی سے سخت بگاڑ ڈالتی۔ لالے مت پوچھو، آتے ہی کیا کیا جھیلا کل، ہوش نہیں رہی فون کی، اور سچ پوچھو تو میں نے مس کالز دیکھی تھی، پر میرا موڈ سخت خراب تھا جس سبب کال بیک کی ہمت نہ ہوئی۔ معذرت چاہتا ہوں۔ جاسم کے لہجے میں کل کے حوالے پر جو تکلیف تھی وہ ولی نے بھی محسوس کی، تبھی تو وہ زیادہ پریشان ہوا۔ تم کچھ بھی نہیں بتاتے مجھے جاسم، اب تو ہم پھر سے قریب ہیں تو کیوں نہیں کال بیک کر کے اپنا درد شیئر کیا؟ حویلی میں کچھ ہوا ہے؟ ولی کا لہجہ دکھی تھا، اسے جاسم ابھی بھی بہت دور محسوس ہوا، جس میں جاسم کا ہی عمل دخل تھا۔ وہ جیسے خود ہی کسی اور کے قریب رہنے سے بیزار آ چکا تھا۔ ہوتا رہتا ہے، کیا کیا شیئر کروں اور تمہیں پریشان کیسے کر دوں جب تم خود اپسٹ ہو، ہسپتال بیٹھے ہو۔ سچ پوچھو تو میں تمہیں اپنا درد بتانا بھول سا گیا ہوں لالے۔ وقت لگے گا ولی مجھے واپس پہلا جیسا ہونے میں۔ پلیز ہرٹ مت ہونا، لیکن میں بھی اچھا دوست نہیں ہوں، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جاسم بس چاہتا تھا کسی طرح یہ رابطہ ٹوٹے، اور ولی کو نہ چاہتے ہوئے بھی جاسم کا رویہ دکھی کر گیا۔ اس نے کبھی جاسم کا ایسا رویہ دیکھا جو نہ تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن مجھ سے ایسے اکتاؤ مت جاسم، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے پہلے نہ کوئی دوست بنایا نہ تمہارے بعد۔ مجھے کوئی ایک نہیں، تم اور ہرمل دونوں چاہیے ہو، کسی ایک کی بھی کمی مجھے ختم کر سکتی ہے۔ تم کہو تو میں ایک بار تمہارے پیر بھی پکڑ لیتا ہوں، ہر طرح معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، پر ایسے مجھ سے بات مت کرو جیسے میں کوئی نہیں تمہارے لیے۔ ولی کی آواز میں درد تھا، جبکہ جاسم کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ولی کو وہ ہٹ کر گیا تھا، حالانکہ اسے یشما کے بنا بتائے چلے جانے پر کچھ بھی سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور جاسم یہ بات خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا تو ولی کو کیسے سمجھاتا؟ پلیز ہرٹ مت ہو ولی،
میں بھی پیار کرتا ہوں، مجھے اس سے شرمندہ مت کرو۔ ابھی میں ٹھیک نہیں ہوں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں ہمارے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ولی مجھے ایسے دکھی ہو کر مزید اپسٹ مت کرو پلیز۔ جاسم کی درخواست پر ولی نے حوصلہ کر لیا، لیکن ولی کو تکلیف اس بات کی تھی کہ اس نے واقعی جاسم کو کھو دیا ہے، اور ولی خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا کہ وہ جاسم کی دوستی کے لائق نہیں۔ مجھے نہیں لگتا میں اپنا دوست واپس پا سکوں گا، لیکن کوشش مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ اپنی محبت کا تمہیں یقین دلاتا رہوں گا جاسم، جس سے بھی دل ہلکا کرتے ہو اسی سے کر لو، پر کرو پلیز۔ ولی نے اپنی بات کہی اور رابطہ توڑا، جبکہ جاسم جبڑے بھیج کر رہ گیا کہ یہ آدمی ایک تو سنتا بہت کم ہے، اس کم عقل کو کون سمجھائے کہ محبت کا یقین نہیں دلایا جاتا۔ اب وہ اداس آتما بن کر پھرے گا۔ کیا ضرورت تھی یشما تمہیں جانے کی؟ کیوں گئی تم؟ تمہاری وجہ سے میں نے ولی پر بھڑاس نکال دی۔ کیوں گئی تم؟ سو رہا تھا، مر تو نہیں گیا تھا؟ شکمرہ قبر کیوں لگ رہا ہے مجھے؟ کیسے تم اس حالت میں مجھے چھوڑ سکتی ہو جب تمہیں پتا ہے میں صرف تمہاری موجودگی کے سبب ٹھیک تھا؟ زہرا ضروری تھی تمہارے لیے، میں کچھ بھی نہیں کہ سوتے میں چھوڑ گئی۔ مجھے سخت ڈپریشن ہو رہا ہے، شاور لیتا ہوں ورنہ بکواس کرتا چلا جاؤں گا۔ فون کو واپس رکھے وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑتا وحشی بنا اٹھا اور جا کر نہانے گھس گیا۔ جاسم کی دنیا ایک یشما کے یہاں نہ ہونے کے سبب اندھیرا سی ہو رہی تھی، اور یہ بالکل اچھا سائن نہ تھا۔ جبکہ ولی کو احساس نہ ہوا کب ہرمل باہر آئی اور اس کے پاس آ رکی، لیکن جب اس نے ولی کو ہنوز کھویا دیکھا تو فکر مند ہوئی۔ ولی میری جان، تمہاری آنکھیں سرخ، ادھر دیکھو کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ جو ولی کو گرم ہوا لگتی نہ سہ سکتی تھی، اس کی انگارہ آنکھیں دیکھ کر اس کا چہرہ پلوں میں اپنی طرف پھیرے اس کے سینے کے قریب سرکی۔ میں نے اسے کھو دیا ہے ہرمل۔ ولی کی آواز جیسے ٹوٹ سی گئی۔ ہرمل نے دہل کر اپنا دل تھاما۔ ڈراؤ تو مت مجھے۔ کیسے کھو دیا ولی؟ مجھے بتاؤ، ابھی تو سوتا چھوڑ کر گئی تھی میں تمہیں۔ وہ اس کی آنکھ سے بہتا آنسو پونچھتی بولی، مگر ولی کچھ بول نہ سکا۔ ولی خدا کے لیے کچھ تو کہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیسے کھو دیا تم نے؟ وہ سہم کر اس کے گلے لگی تاکہ اسے حوصلہ دے، پر ولی نے جو جاسم کا آج لہجہ سہا اس کے بعد حوصلے رخصت ہو چکے تھے۔ جاسم کو، وہ میرا جاسم نہیں رہا ہرمل۔ اس کے لہجے میں میرے لیے بہت اکتاہٹ تھی آج۔ اس نے کہا وہ مجھے اپنا درد بتانا بھول گیا، کہ میرے لیے مرنے کا مقام ہے کہ میرے جگر کا وہ حصہ تکلیف میں ہے، اور وہ اپنی تکلیف مجھے نہ بتانا چاہتا ہے نہ بتا پا رہا ہے۔ ہرمل فوراً سے روبرو ہوئی۔ ان دو دوستوں کے لیے اس کا دکھ پھر سے اثر نو جاگ گیا۔ تم نے تو میرے مخالف اسے چنا تھا، پھر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا چاہتا ہے میں پورا تمہیں اس کے ہاتھ تھما دوں؟ یہ نہیں ہوگا مجھ سے ولی، تم میرے ہو، سنا تم نے؟ ہرمل الگ روحانسی ہوئی، جبکہ ولی نے اسے خود سے لگایا کیونکہ وہ آج کل بہت زیادہ ویک تھی، فوراً ایموشنل ہو جاتی تھی۔ ابھی بھی ولی کو حوصلہ دینے کے بجائے خود اس کے سینے میں چھپ کر رو پڑی تھی۔ تم میری اکلوتی محبت ہو اور وہ اکلوتا دوست۔ میرے لیے تم دونوں کا مقام الگ الگ لیول کا ہے۔ تم جانتی ہو میں گناہگار ہوں، اس کا حق پر ہے، چاہے جتنی بھی سزا دے، پر وہ خود کو دور کرے، یہ برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے۔ ولی کے لہجے کی آس وہ سمجھ رہی تھی، پر افسردہ تھی کہ سچویشن میں وہ کچھ کرنے لائق نہ تھی۔ میں جا کر بات کروں اس سے، کہوں اس سے کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے۔ میں ذرا وائلڈ ہرمل کے روپ میں آتی ہوں، دیکھنا 2 منٹ میں سیدھا کر دوں گی اسے۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ جب خود محبت میں پڑے گا تب جانے گا وہ تمہاری اتنے سال کی غفلت اور چپ کا مفہوم، کہ لا حاصل محبت کیسے دن رات کا خوش اور سکون چھین لیتی ہے۔ اللہ کرے اسے تم سے زیادہ سنگین محبت ہو اور پھر اس کی دوری بھی سہے۔ ہرمل کے ہونٹوں پر ولی نے فوراً ہاتھ رکھا۔ وہ کیسے ہرمل کو ایسی بد دعائیں دینے کی اجازت دیتا؟ اس کا دل کٹ گیا۔ اللہ نہ کرے اسے کبھی محبت میں تکلیف سہنی پڑے۔ بد دعا تو مت دو اسے ہرمل۔ ہرمل تو حیران تھی کہ یہ بد دعا کہاں تھی۔ وہ تو الٹا جاسم کو ولی کی تکلیف کا احساس ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ بد دعا کہاں تھی یہ؟ اسے لگتا ہے تم نے جان بوجھ کر اسے اگنور کیا، اسے اکیلا کیا، خود کو خول میں قید کیا۔ نہیں ولی، اسے بتاؤ یہ تم نے جان کر نہیں کیا۔ اسے بتاؤ یہ ہجر و محبت کا تاوان بھرا ہے تم نے۔ اسے تمہاری تکلیف سمجھنے کے لیے محبت اور پھر اس محبت میں ہجر کی رمز سے گزرنا ہوگا، ورنہ تمہیں واقعی جاسم نہیں ملنے والا۔ ہرمل کے الفاظ نے جیسے ولی کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اگر یہ جاسم کے ملنے کی واحد سبیل بھی ہوتی تب بھی ولی اس درد سے جاسم کا گزرنا کبھی نہ چاہتا۔
جس میں وہ کئی سال رہا۔ ہرمل، ایسا مت کہو، وہ میری طرح اتنے سال ہجر جھیلنے کی قوت نہیں رکھتا۔ وہ لمحوں میں ختم ہوگا اگر ایسا کبھی ہوا، خدا نہ خواستہ۔ تو پلیز جب بھی دعا کرو بس یہی کرنا کہ اسے جب بھی محبت ہو وہ محبت اس کی دسترس میں سما جائے، اس کی مٹھی میں قید ہو جائے، کبھی اس سے دور نہ ہو۔ ولی کے تڑپ اٹھنے پر ہرمل بھی چپ سی ہو گئی۔ اسے ان دو دوستوں کی دوستی کھوکھلی ہونے پر بہت دکھ تھا۔ افسوس تھا کہ وہ ایک خوبصورت یاری تباہ کرنے کا سبب بنی ہے۔ میں آمین نہیں کہہ رہی، اس کے لہجے نے تمہیں رلایا ہے تو وہ اس کی سزا سہے گا۔ اسے محبت ہوگی اور وہ محبت اس سے بہت دور ہو جائے گی۔ اب یہ ایک دکھی دل کی آہ سمجھو۔ ہم بڑا آیا تمہیں رلانے والا، اور تم کیا دنیا میں رونے آئے ہو؟ کہاں کے سکندر ہو تم؟ رو تم بچہ بن کر ملے ہو مجھے۔ میرے حلال ہونے کی باری وہ دبنگ جنونی اور گبر ٹائپ والی کہاں کوچ کر گیا ہے جو غیر محرم ہو کر ہوا کرتا تھا؟ یہ شوہر بن کر تم روتے رہو گے تو پھر عاشق ہی ٹھیک تھے قسم سے۔ ذرا جو وہ بولنے سے پہلے رکی ہو، لگ رہا تھا پرانی ہرمل واپس آ گئی ہے، وہ بھی فل بیٹری چارج کے ساتھ۔ ولی تک بوکھلا گیا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ اسے آہیں مت لگاؤ ہرمل، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، یہاں مذاق نہیں چل رہا۔ وہ سخت غصے اور بے بسی سے ہرمل کی بازوؤں کو تھامے بولا، کیا کرو گے؟ مجھ پر اس بیسٹو کے لیے چلاؤ گے؟ چلو اسی بہانے ذرا دبنگ ولی، میں بھی نکاح کے بعد دیکھ لوں گی پہلی بار، چلو نا چلاؤ شاباش۔ وہ اس کے ہاتھوں سے بازوؤں کو جھٹکتی، ہاتھ سینے پر باندھے قدرے اکساتے ہوئے بولی، ہرمل تم مجھے جانتی نہیں ہو ابھی، کیا نرمی صرف تمہاری وجہ سے مزاج میں شامل کر رکھی ہے؟ مجھے غصہ مت دلاؤ، اگر تم نے ولی کی اصل جھلک دیکھ لی تو 10 دن میرے سامنے آنے سے ڈرو گی۔ باز آ جاؤ۔ ہاسپٹل کے مین کوریڈور کے بیچ کھڑے دونوں لڑ رہے تھے اور 2 بار پاس سے گزرتی نرس نے دھیرے بولنے کا بھی اشارہ کیا، پر 2 لڑتے میاں بیوی کے بیچ بلا کس کی مجال ہو جو بول سکے۔ اب تو دھمکی آ چکی تھی، اب ہرمل تو بالکل ہار ماننے والی نہ تھی۔ او میں تو ڈر گئی، بڑے آئے تم ریڈ ڈریگن جس سے میں سہم جاؤں گی۔ روتے رہتے ہو، انسان ہو یا سیڈ ایموجی۔ وہ بھی باز آنے کے کسی موڈ میں نہ تھی۔ مجھے مزید مجبور مت کرو چڑیل کہ میں تمہیں واقعی ریڈ ڈریگن کی طرح کندھے پر لاد کر سیدھا اپنے بنگلے لے جاؤں، پھر تمہیں گبر دبنگ اور جنونی ہر ورژن کا ولی ملے گا، اس لیے چونچ بند کر لو فوراً، یہ ہاسپٹل ہے۔ فائنلی اتنا لڑنے کے بعد ولی صاحب کو احساس ہو گیا کہ وہ ہسپتال میں کھڑے ہیں۔ ہرمل کی آنکھیں حفیف سا مسکرائیں جب ولی نے اسے یہ سب دھمکیاں دی۔ چونچ کہا تم نے میرے اتنے خوبصورت ہونٹوں کو؟ آنکھیں ہیں یہ ٹچ بٹن ہاتھی نما انسان؟ ایمی شادی کر لی میں نے، تڑپاتی رہتی تبھی سیٹ تھے تم۔ اب اس چونچ کے کبھی قریب آئے تو اسی چونچ سے ٹھونگے مار مار کر میں تمہیں چھاننی بنا دوں گی۔ ہرمل نے اس بار مکہ ولی کے سینے پر ٹھوکا اور 10 قسم کی گندی شکلیں بناتی وہ وہاں سے واپس بابا کے روم میں چلی گئی، کیونکہ اب تو لوگ بھی جمع ہو گئے تھے، کیونکہ ان سب کو لگا لڑائی سنگین ہے، پر لڑائی تو پیار والی تھی۔ اب ہرمل کا پیار ایسا ہی تھا، ولی بیچارہ اس مجمع کو کیا بتاتا جو اس کے لیے فکر مند تھے۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے۔ کچھ ہاسپٹل کا سٹاف برہم بھی تھا جن سے ولی نے معذرت چاہی، سب کے خود وہ کانوں سے دھواں نکالتی ہرمل کو دیکھتے کمرے تک گیا، اور ذرا سا دروازہ کھولے اندر جھانکا تو وہ چیئر پر گال پھیلائے بیٹھی تھی۔ دکھ بس یہ تھا کہ اس کے ہونٹوں کو ولی نے چونچ سے ملا دیا۔ میری چونچ والی ہرمل، وہ ہمت کیے مسکرا کر اسے پکارا تو ہرمل نے کاٹ کھاتے تیور سے اسے دیکھا۔ بابا کی موجودگی کا لحاظ کر گئی ورنہ کچھ اٹھا کر دے مارتی۔ میرے بابا کو ہوش آنے دو، میں بتاؤں کہ تم نے مجھ سے نکاح کرنے کے بعد مجھے ذرا پیار نہیں کیا جیسا میں چاہتی تھی، اوپر سے میرے ہونٹوں کو چونچ کہا، اپنے نک چڑے مغرور دوست کے لیے مرے جا رہے ہو جیسے وہی سب ہو۔ اس بیوی کا کیا جسے حاصل کرنے کے بعد بھول گئے ہو، بدتمیز۔ وہ اسی طرح منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، کھور بھی رہی تھی۔ ولی مسکراتا ہوا اندر آیا، کہ سب بابا کو مت کہنا، ہم آپس میں مکہ کر لیں گے۔ وہ بھی اٹھ کر اس تک پہنچی اور ہشمگین نظروں سے ولی کو گھورنے لگی۔ جاؤ بڑے دیکھے ہرمل سے مکہ کرنے والے، ڈرو اس دن سے جب میں تمہیں یہ کہہ دوں گی کہ یا میں یا جاسم۔ وہ بات کو سنگین بنا رہی تھی۔ ولی کے چہرے کا رنگ سا سپید ہوا۔ مجھے پتا ہے میری ہرمل میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، وہ اس سرے نو یقین سے بولا، پر ہرمل نے نفی کرتے ولی کا دل مٹھی میں جکڑ لیا۔ تم نے پھر ہرمل کو جانا نہیں،
ان اورکزئیوں کے ساتھ رہ رہ کر میں بھی گرگٹ کی وائرس پا چکی ہوں، تو مجھ سے پنگے مت لینا آگے سے۔ ویسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہٹ کر گئی۔ ولی یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے تو شاید دونوں کو ہی کھو دیا ہے۔ ہرمل سے اسے ڈر سا محسوس ہوا کہ لڑکی کبھی بھی کچھ بھی کر دیتی تھی۔ تمہاری کمی تھی، اچھا کیا تم نے بھی پوری کر لی۔ تم اور جاسم ایسا کرو، مل کر ٹیم بنا لو اور مجھے فٹ بال کی طرح تسلی سے ٹھڈے مار لو جب تک دونوں کے دل کی بھڑاس نہ نکل جائے۔ وہ جواباً دل حراشی سے مسکرایا کہ ہرمل اس کی مسکراہٹ پر جیسے مزید تڑپ سی اٹھی۔ ٹھڈوں سے تمہاری جان چلی گئی تو؟ ہرمل کی آنکھیں چھلکنے کو بے قرار ہوئیں تو ولی ایک سرد سی سانس کھینچ کر رہ گیا۔ جب وہ اس کے قریب ہوئے اس کی بازو زور سے جکڑ گئے۔ تم دونوں کو سکون مل جائے گا کہ تم دونوں کا مجرم اب ٹھیک سزا تک پہنچا، کچھ دیر تک واپس آتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکلا تو ہرمل بھی پیچھے ہی باہر لپکی۔ وہ اس کے کہنے کے باوجود بھی ہاسپٹل کی بلڈنگ سے نکلنے تک انسنی کرتا رہا۔ ولی اس بار ہرمل کی پکار میں بہت درد تھا جس سبب وہ رکا۔ مجھے کوئی گلہ نہیں، نہ گلہ کرنے کا حق ہے، نہ گلہ کروں گا۔ تم مجھے میری کمزوری پر ان فیوچر آزمانے کا کہے مجھے سولی پر لٹکا چکی ہو۔ آئی ریکویسٹ مار دو مجھے، اس سے بہتر ہے مر جاؤں میں۔ ایک موت وہ دے چکا ہے آپشن کا کھیل رچا کر، دوسری تم دو گی تو ہے کیا پھر میرے ہاتھوں میں؟ کیا اکھاڑ لیا میں نے تمہیں پا کر، اگر میں کرب کی طرح کہیں تمہارے سینے میں پھنسا رہوں گا؟ بتاؤ تم مجھے ایسے گلٹ سے رہائی دلاؤ گی ہرمل؟ جانتا ہوں تم اپسیٹ ہو، بہت بڑے ٹراما میں ہو، پر میں انسان ہوں یہ یاد رکھو۔ وہ اس کے گلے لگنا چاہتی تھی پر ولی نے اس کے دونوں بازو پکڑے خود سے دور کیا۔ ابھی تو ولی کا دل اسے دیکھنے کو بھی راضی نہ تھا۔ تو تم مجھے معاف کر دو، تم جانتے ہو میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ وہ روحانسی ہو کر جیسے روئی، ولی کو تب بھی وہ قبول نہ ہوئی کیونکہ وہ شدید ہرٹ تھا۔ تم نے اگر کہا ہے تو تم کر بھی دو گی۔ آئی فیل تمہارے اندر پچھلا درد بھی دبا ہے کہ میں نے جاسم کو چنا تمہیں چھوڑ کر۔ تمہیں اپنی ہر تکلیف بتائی تھی پر تم نے میرے لیے تبھی سے دل میلا کر لیا تھا اور آج وہ میل کھل کر میرے سامنے اگل دیا۔ تمہیں لگتا ہے میرے لیے تم دو میں چوز کرنا آسان تھا؟ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت تم دونوں ہی نہیں جانتے ابھی جس سے میں گزرا تھا۔ تم حق پر ہو، میں نے تمہیں چھوڑ کر اسے چنا تو جان لے لو میری، کیونکہ اسے چننے کے باوجود میں حالی ہوں، وہ بھی نہیں ملا اور تمہیں بھی شاید خود سے دور کر دیا میں نے اپنے ہاتھوں سے۔ تم دونوں مل کر میرا خالی پن انجوائے کرو، اکیلا رہنا چاہتا ہوں آج۔ اب قسم کھاتا ہوں ایک آنسو نہیں نکلے گا میری آنکھ سے۔ تم اپنے بابا کے پاس سکون سے رہو، کچھ چاہیے ہوا تو کال کر دینا، بائے۔ وہ اپنے آپ کو ہرمل سے چھڑواتا وہاں سے دل برداشتہ ہوئے چلا گیا اور ہرمل وہیں کھڑی اپنے آنسوؤں کو دباتی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں جیسے بن برسات چھلک سی گئی۔ ہاں ہوئی تکلیف، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھوڑ کر کسی اور کو چننے کی؟ آئی ایم سوری، مجھ سے روٹھو مت ولی، مت جاؤ مجھے چھوڑ کر۔ تم نہیں سمجھ رہے، تمہیں جاسم نہیں مل رہا، یہ بات مجھے کاٹ رہی ہے۔ میری وجہ سے تم نے اسے کھو دیا، میں دوہری اذیت میں ہوں، تم کبھی نہیں سمجھو گے ولی۔ ایک عورت کے جذبات تم مرد کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جاؤ چلے جاؤ، تمہیں میرا کوئی خیال نہیں کہ میں تمہارے لیے کتنی پاگل ہوں۔ تم میری ایک بات برداشت نہیں کر سکے، نہیں مناؤں گی میں بھی، روٹنا ہے تو بھلے روٹ جاؤ۔ وہ اسے دور جاتا دیکھتی خود سے سرگوشیاں کرتی رہی پر وہ نہ رکا نہ ایک بار اس نے پلٹ کر ہرمل کو دیکھا۔ وہ بھی مایوس سی ہو کر واپس چلی گئی کیونکہ شاید وہ جان گئی تھی اس کی ذات ابھی بھی باعث تکلیف ہی ہے۔ یہ ندا کی والدہ نے ندا کی کچھ چیزیں اور ڈائری آپ تک پہنچانے کا کہا تھا میم۔ انہیں یہ ندا کے کمرے کی صفائی کرتے ملی، اس کے میٹرس کے نیچے سے، جیسے اس نے یہ بہت سنبھال کر رکھی ہو۔ سچائی یہ نکلے گی ہمارے تو وہم و خیال میں نہ تھا۔ جب سے یشما آئی تھی اپنا سر تھامے بیٹھی تھی۔ ندا کی وہ ڈائری صرف ڈائری نہیں، اس کی موت کا سچ تھی۔ یہ سچ کہ وہ خودکشی کرنے والی لڑکی نہ تھی، اسے مارا گیا تھا، وہ بھی ایسے کہ اس کی موت خودکشی لگے۔ ندا کی ڈائری کے مطابق احران آفریدی نے جوئے میں جیتی ندا سے نکاح کیا تھا، لیکن جب اسے پتا چلا ندا اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور وہ بری طرح پھنس گیا ہے کیونکہ ایما کو بھی اپنے چنگل میں پھنسائے ہوئے تھا اور اسے وہ چاہیے تھی، اب تو اس نے ندا کو جیسے جوئے میں تیمور سے جیتا ویسے ایک نئے جواری کے آگے ہار دیا۔ یہ سچ ہے، ندا دیومالائی حسن کی مالک تھی، اس کی خوبصورتی کا کوئی بھی دیوانہ ہو سکتا تھا، یہی وجہ تھی کئی مرد اس پر عاشق ہو گئے تھے۔
احران آفریدی نے ندا اور اس کی کوکھ میں پلتے بچے سے جان چھڑوانے کو نکاح کا ہر ثبوت مٹا دیا اور اپنے ہی بچے سے بھی مکر گیا۔ جوئے میں تگڑی رقم اور زمین لی، ندا اس کے پیچھے نہ پڑے اس لیے اس کے منہ پر طلاق دی بھی کہہ دیا، اور اس بار ندا کو جوئے میں جیتنے والا کوئی اور نہیں زارون اور اکزئی تھا۔ لیکن جب اسے پتا چلا جس لڑکی کو احران آفریدی اس کے آگے ہارا ہے وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تب زارون نے اس دھوکے پر احران آفریدی کی جان لینے کا فیصلہ کیا۔ یعنی ایما کی وجہ سے نہیں بلکہ زارون نے وہ 6 گولیاں احران آفریدی کو اس دھوکے کے غصے میں ماری تھی کہ اس نے اتنا پیسہ اور زمین ہتھیا لی اور بدلے میں عورت بھی کام کی نہ دی۔ اس پر تو زارون کے لیے یشما کی نفرت اور بڑھ گئی۔ ندا کو ان 3 مردوں نے اپنی ملکیت سمجھ رکھا تھا، جس کا جو دل کیا اس نے ندا کے ساتھ کیا، جبکہ ندا نے بھی خودکشی نہیں کی تھی۔ ندا بزدل اور پیچھے ہٹنے والی نہیں بلکہ اپنے حق کے لیے لڑنے والی لڑکی تھی۔ اس جوئے کی ڈیل تیمور نے کروائی تھی اور ندا تو اپنے بابا کے قاتل اور مجرم اور اپنی بربادی کا سامان کرنے والے تیمور کو خون بہا میں بھی مانگ چکی تھی، تو خودکشی کیوں کرتی جبکہ اس کی کوکھ میں پلتا بچہ بھی جائز تھا۔ ہاں اسے تکلیف ہوئی تھی احران آفریدی کے چھوڑنے کی، پر تب وہ ایک ماں تھی اور ماں سب سے پہلے اپنے بچے کا ہی سوچتی ہے۔ پھر ندا بھلا خود کی جان کیسے دیتی؟ بنا اپنے اور بابا کے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لیے وہ کیسے جان دے سکتی تھی؟ اس نے خودکشی نہیں کی تھی۔ یہ سب جان کر، یہ سارے ثبوت دیکھ کر یشما دہل اٹھی۔ اس سب کے بعد ایک بات تو طے تھی، ندا کو مارنے والا یا زارون ہو سکتا ہے یا تیمور، لیکن تیمور نے تو کہا تھا اس نے ندا کے باپ کو مارا تھا، پر ندا سے اس کی نہ ملاقات ہوئی نہ دوبارہ رابطہ، تو پھر پیچھے زارون بچتا تھا۔ لیکن یشما نہیں جانتی تھی کہ ندا کا قاتل زارون بھی نہیں، کیونکہ جب ندا کی موت ہوئی زارون تو امیر احران یوسف زئی کی قید میں تھا، بھلا وہ کیسے ندا کو مار سکتا تھا؟ کہانی میں ایک اور بھی چھپا موڑ تھا۔ احران آفریدی تو پہلے ہی دنیا سے جا چکا تھا، پیچھے 2 سسپیکٹس تھے، یشما کو نیا راستہ مل چکا تھا۔ اس نے اس سب کے بعد اماں کے بیٹے کو کال کی جو اٹھ چکا تھا اور یشما ہی کی کال کا منتظر تھا، اور جب یشما نے امیر احران یوسف زئی کو یہ سب بتایا تو احران بھی الجھ کر رہ گیا۔ نہیں یشما، میرے خیال میں ندا کا قاتل نہ تیمور ہے اور نہ ہی زارون اور اکزئی، کیونکہ تیمور اتنی جرت نہیں کر سکتا، وہ تو پہلے ہی اس کے باپ کو مار بیٹھنے پر ڈرا ہوا تھا اس وقت، جبکہ زارون تو بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس دن وہ احران آفریدی کو مار کر بھاگا اسی وقت میرے لوگوں نے اسے دبوچ لیا تھا، اور ندا کی خودکشی اس کے بعد سامنے آئی۔ اب تو یشما کا دل حقیقی معنوں میں دہل گیا تھا کہ آخر اب قاتل کو کیسے تلاش کریں گے۔ لالا ہو سکتا ہے ندا نے تیمور کو خون بہا میں مانگا تھا تو اسی غصے میں اس نے ندا کو مار دیا ہو۔ تیمور سے تفتیش کریں آپ اپنے لوگوں کے تھرو، تاکہ ہم پھر اصل قاتل کی تلاش شروع کریں۔ یشما کی تجویز بہترین تھی اور احران یوسف زئی نے یشما کی تجویز پر اس وقت عمل درآمد کرتے سرکان کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ تیمور کو اٹھا کر ویئر ہاؤس لے جائے اور اس سے سچ اگلوائے۔ نہ جانے اصل سچائی کیا تھی، لیکن اس سچ کی تلاش شروع ہو چکی تھی۔ ٹنٹنا تو بہت زیادہ دھماکے دار موڑ پر ایپیسوڈ ختم ہوئی ہے۔ کل کی ایپیسوڈ یہیں سے شروع ہوگی اور بہت زیادہ بڑے دھماکے ہونے والے ہیں، جو آپ نے سوچا نہیں تھا وہ ہوگا، اور یہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے ناول میں چھٹکے اور تھرل تو سسپینس تو اینڈ تک رہتا ہے، تو یہ بھی رہے گا۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اور جو کہتے ہیں کہ ایپیسوڈ کے انتظار میں وہ بور ہو رہے ہیں، تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے پیارو، میں باقی رائٹر سے بہت اچھے اور ریگولر وے میں آپ کو ایپیسوڈ دے رہی ہوں۔ اگر میں دیتی نا ہفتے بعد ایپیسوڈ، پھر بھی آپ یہ شکوہ کر سکتے تھے۔ تو ملتے ہیں کل، بائے بائے۔